बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी असम्बली का महाज सर करने के बाद बिलावल भुट्टो मिशन पंजाब के लिए सरगर्म हो गए। बिलावल की लाहौर में एक के बाद एक मुलाकात में इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पंजाब की सियासत में इंतहाई इस वक्त मुतहर्रिक हैं, उन्होंने पहले हमजा शहबाज से मुलाकात की, जिसके बाद वो चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंचे और यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए और पंजाब में आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या होगी, इस हवाले से बातचीत की गई। यकीनी तौर पर इस मुलाकात को इंतहाई अहम जाना जा रहा है और मुस्लिम लीग काफ के ज़राए का ये कहना है कि इस बारे में फ़ैसला भी जल्द मुतवक्के है और मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। ताहम बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट के लिए और इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में तहरीक में एतमाद लाने का इंदिया दिया था। उनका ये कहना है कि वसीम अकरम प्लस को अब फारिग किया जाए, क्योंकि पंजाब इंतहाई अहम सूबा है और यहाँ की सियासत को भी बेहतर अंदाज से चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से यहाँ मुलाकात की है। इस मुलाकात में चौधरी मोनस इलाही, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे, जबकि कमर जमान कायरा और जमील सुमरू भी इस मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी बरादरान से होने वाली इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, खुसूसन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिसके लिए यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी शख्सियात से मुलाकात में इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे। विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब आपके वक्त का। सर, इंतहाई अहम मुलाकात इसको जाना जा रहा है जो कि आज चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब से हुई है और यही मौजूद बहस बना हुआ है आज पंजाब की सियासत में। कुछ बताएंगे सर कि किन मामलात पर बातचीत हुई? देखिए, वो बुनियादी तौर पर तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए तशरीफ लाए थे और उनकी मेहरबानी है बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने टाइम निकाला, वो तशरीफ लाए। और बाकी जहाँ पर आपको पता है, जहाँ पर सियासतदान बैठे हों, जहाँ पर वो कैसी गुफ्तगू तो होनी होती है, तो उस हवाले से मुल्क में जो इकानमी के हवाले से मामला चल रहे हैं, जो काश्तकारों के मसाइल हैं, उनका अपना नुक्ता नजर है उन मामला में। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चौधरी शुजात साहब का अपना नुक्ता नजर है उन मामला के हवाले से। तो इस पर बात होती रही है, इस पर बात हुई है, लेकिन कोई खास ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी कि वो तशरीफ लाए थे मिलने के लिए। हाँ, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन की बात की थी, तो चौधरी शुजात अब हुकूमत की तारिक साहब, यकीनी तौर पर जो है वो जैसा कि आपने कहा कि सियासतदान मिल बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है, लेकिन आज खासे मसरूफ़ रहे बिलावल भुट्टो जरदारी और उन्होंने पंजाब की सियासत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की हैं, खुसूसन बुज़दार साहब के हवाले से। तो क्या इस हवाले से इस मुलाकात में बात हुई है? मुमकिन तब्दीली के हवाले से कोई इंदिया दिया गया है? हमारे साथ तो इस तरह की कोई बात नहीं, और पंजाब की सियासत के हवाले से हमारे साथ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जरूर बात की थी, लेकिन वो कई सालों से बात की ये और आपका सारा खबर आप हमारे लिए इंतहाई का काम है और उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया जो किरदार जरदारी साहब ने और नून लीग की क़यादत में पंजाब के इलेक्शन में, ये सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं बिला मुकाबला हवाले से जो किरदार अदा हुआ था, उन्होंने शुक्रिया भी भेजा जरदारी साहब को भी और नून लीग की क़यादत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। वो बैठे हैं, वो बुनियादी तौर पर तो सच्ची खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जबकि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि बिलावल भुट्टो और चौधरी बरादरान की मुलाकात बहुत खुशगवार रही। चौधरी शुजात ने उन्हें बताया कि उनका मुश्तरका एजेंडा पंजाब में किसानों की बदहाली और महंगाई के खात्मे के लिए काम करना है। हामिद मीर के मुताबिक मुस्तकबिल में अहम तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं।
حسین صاحب نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات بڑی اچھی رہی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس ملاقات میں یہ طے ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن کی باقی پارٹیاں جو ہیں وہ پنجاب کے کسانوں کے حقوق کے لیے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں گی۔ کسانوں کے مسائل پر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز رائی نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بڑی تفصیلی بات کی ہے، اور یہ بھی دونوں نے طے کیا کہ عوام کا اصل مسئلہ مہنگائی ہے اور ہمیں پاور پالیٹکس کی بجائے مہنگائی سے نجات کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کی اعلیٰ لیڈرشپ کا ایک بہت اعلیٰ سطحی رابطہ ہے، اور اس رابطے کے نتیجے میں جو نتائج ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس ملاقات کے بعد مزید ملاقاتیں ہوں گی، پھر کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ میڈیا کو پتہ نہیں چلیں گی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کے ایک دور کا آغاز ہونے والا۔ لیگی رہنماؤں پر حملے کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی، 2 تھپڑ مارو گے 10 تھپڑ ماریں گے۔ مریم نواز نے حکومت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا، کہتی ہیں سینئر قیادت کے کرائے کے گنڈوں کے ہاتھوں تسلیم برداشت نہیں۔ اب پتہ چلا گنڈا اور سسٹین مافیا کسے کہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ کل طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی کرائے کے چند گنڈوں کے ہاتھوں۔ یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے۔ اپنے ہی اراکین کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ 2 MLAs کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر، ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا، اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں خان کو ووٹ دیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کی اپوزیشن پر شدید تنقید۔ شبلی فراز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ PDM کے ساتھ اخلاقیات تباہ کرنے والی قوتیں ہیں، جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اخلاقیات پر مبنی سیاست کی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں شبلی فراز نے کہا کہ دھونس کی سیاست کرنے والوں کو شکست دیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست کی اصولوں پر اور اخلاقیات پہ ہے، کیونکہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں جن قوتوں کے ساتھ، جس کی نمائندگی PDM کر رہی ہے، وہ قوتیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا، جو کہ اسٹیبلش پارٹیز تھیں ان کو شکست دی، اور وہ پارٹیز جس میں کہ پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، کیا وجہ ہے کہ وہ آج ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ سارے صوبوں میں نمائندگی ہے ہماری۔ اگر آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہو ان کی، تو کیسے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، کیا ان کی باڈی لینگویج تھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح، کیونکہ ضمیر تو رہے نہیں۔ اور اب یہ پیسے کی سیاست، دھونس کی سیاست، اس پہ ان کا انحصار ہے۔ تحریک انصاف اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنسنے لگی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان کے اعتراف کے بعد ویڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں، وہ غیر قانونی کام کو ناکام بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپریشن ہے کہ خود پرائیویٹ لوگ ہی اس قسم کا آپریشن کر رہے ہیں، اس کے ہر قسم کے آپریشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے میری رائے میں۔ اور اس کو آپ الیکشن کمیشن دیکھیں اور عدالتیں دیکھیں، ان 2 لوگوں کے منظر عام کے آنے کے بعد تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی خاص فائدہ پہنچے گا اس کو، حفیظ شیخ صاحب کو یا PTI کاروائی۔ تو آپ یہ جب سامنے لے کے آئیں گے مقدمہ، اور وہ فورنسک آڈٹ کے لیے اگر فرض کرے فورنسک اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دے کہ یہ واقعی کیا یہ ویڈیو مصدقہ ہے، اس کے اندر یہی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ابتدائی پیشی میں ہی ان کو کہہ دیں کہ یہ تو بظاہر بہت ہی نامکمل سی اور ناقص ایویڈنس ہے، تو ہو سکتا ہے اسی پہ بات ختم ہو جائے۔ لیکن جب اس کی تحقیق ہوگی پھر پتہ چلے گا کس نے کیسے بنائی تھی، کس نے کس کو پھنسایا تھا۔ جو ویڈیو میں نے سنی ہے اس میں تو مجھے کوئی قابل اعتراض بات نہیں نظر آ رہی، پیسوں کی بھی کوئی بات نہیں میں سننے میں آ رہی۔ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے مارک کیے ہوئے بیلٹ پیپر دیں تو ہم ان کو پھر کیسے ناکارہ بنا سکتے ہیں۔
خواتین کی خود مختاری پر جماعت اسلامی اور عورت مارچ کے منتظمین آمنے سامنے آ گئے۔ عورت مارچ کے منتظمین نے جماعت اسلامی کو چیلنج کر دیا۔ اسی بارے میں مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ مارچ کے منتظمین نے جماعت اسلامی کو کیا چیلنج۔ جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین کے مطابق عورت مارچ میں خواتین کو خود مختار بنانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن مغربی طرز سے۔ ہر سال 8 مارچ کو عورت کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، ٹوٹتے بکھرتے خاندان کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، اور جو ہمارا آج کا بہت ہی ہم خاندان کی جو حالت دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، مغرب کا ایجنڈے پہ ہم سب پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کے لیے ظاہر ہم نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ عورت مارچ کی منتظمین کا کہنا ہے کہ ہم مشرقی خواتین ہیں۔ میں جماعت اسلامی کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں اور ثابت کریں کہ ہم مغربی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں تو مشرقی عورت ہوں اور ہمارے ساتھ ساری مشرقی عورتیں ہیں، سب پاکستانی عورتیں ہیں، پاکستان سے باہر کی تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو دیکھیے میں چیلنج کرتی ہوں، میں پہلے بھی کر چکی ہوں، لیکن آتے نہیں ہیں، میں جماعت اسلامی کو چیلنج کرتی ہوں۔ اب آ کے مجھے یہ بتائیں کہ میرا حق کون سا مغربی ہے اور کون سے مذہب کے خلاف ہے۔ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے خواتین مارچ پریس کلب کے اطراف ہوگا، جبکہ اس سال عورت دھرنا مارچ فیرر ہال میں منعقد ہے۔ کیمرامین آخر رفیق کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا بزرگ حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ سالانہ تقریبات شروع ہو گئیں۔ زائرین میں مقامی لوگوں کی موجودگی میں 100 من دلیا پھٹ کی تیاری قدیمی دیگوں میں ہونے لگی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی موسیٰ رضا کی یہ رپورٹ۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور کی 22 رجب المرجب کی سالانہ یوم شہادت کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دربار سخی سرور میں 22 رجب المرجب یوم شہادت کی مناسبت سے درگاہ میں موجود قدیمی دیگوں میں 100 من دلیا بھت خلفائے دربار مجاوران نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ 100 من دلیا بھت لنگر صرف سال میں ایک بار تیار کیا جاتا ہے۔ 3 بڑی دیگوں میں 100 من دلیا بھت لنگر گندم، بادام، پستہ، گری، گڑ، کھجور، دیسی گھی سمیت دیگر چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ وفات تصود نالے ذریعے دیگ پکتی ہے، 100 من جڑا ہے سب شے ہوندی، پانی، گری، چھوارے، گڑ، گندم دا جڑا ڈلیا ہوندے، دیسی گھیو ہوندے، اے جڑا تیار تھیندے۔ اے انشاءاللہ تعالی آج شام دی پکسی، سویرے سارا دین جڑا لنگر ہے ٹھرسی، تریجی دیوار جڑا اے تقسیم تھی سی۔ مجاوران کا کہنا ہے کہ لنگر بھت دلیا 1 ماہ تک خراب نہیں ہوتا۔ عقیدت مند لنگر بھت دلیا کو شفا کے طور پر کھاتے ہیں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے شاہین شاہ آفریدی کے خاندان کی جانب سے بیٹی کا رشتہ مانگنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے کہا کہ دونوں خاندان رابطے میں ہیں، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ میں شاہین آفریدی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، کہا وہ شاہین آفریدی کی کرکٹ کے میدان میں تسلسل سے کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسری جانب شاہد آفریدی کی ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ لالا دعاؤں کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ قوم کا فخر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان اور دلہا دلہن کو اس موقع پر مبارکباد دی۔ جسٹس قاسم خان کی بیٹی کشمالہ خان کی شادی کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان، دیگر ججز، سینئر وکلاء، گورنر پنجاب چودھری سرور اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار بھی شریک ہوئے۔ لاہور ریس کلب میں جربی میلہ ساحل کے نام ہو گیا۔ سال 2021 کی سب سے بڑی ریس ساحل گھوڑے نے جیت لی۔ پہلی پوزیشن لینے پر گھوڑے کے مالک کو 20 لاکھ روپے انعام دیا گیا، جبکہ دوسری پوزیشن لینے والے گھوڑے گورنر کے مالک کو 6 لاکھ اور تیسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے بگ موو کے مالک کو 3 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ ڈربی کپ میں کامیاب ہونے والوں نے جشن منایا اور نوٹوں کی بارش کر دی۔